नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम ख़वातीन पर शैतानी हमले, असबाब और तदाबीर के बारे में बयान करेंगे। ये तहरीर मकबूल अहमद सल्फ़ी साहब की है, जो इस्लामिक दावत सेंटर शुमाली ताइफ के इंचार्ज हैं। एक बहन ने दुख भरे लहजे में हमें लिखा है कि नमाज पढ़ने और तिलावत करने में सारा दिन शैतान उस पर हमला करता है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? आप यकीन करें, मेरे पास इस्लामी बहनों के जितने मसाइल आते हैं उनमें अक्सर का ख्याल होता है कि उन पर या उनके घर वालों पर या उनके घर के किसी फ़र्द पर जन्नात का साया है। औरतों के इन तमाम मसाइल, उलझनों और परेशानियों को सामने रखते हुए मैं पहले शैतान के दामे फ़रेब का शिकार बनाने वाले असबाब वाज़े करता हूँ, फिर शैतानी हमलों से बचने की चंद एहतियाती तदाबीर ज़िक्र करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगर इस्लामी बहनें शैतानी असबाब से परहेज़ करें और एहतियाती तदाबीर को अपना लें तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शैतानी असरात से पाक घर और नहायत पाकीज़ा माहौल मिलेगा। बिलाशुबा शैतान इंसानों को गुमराह करता है और गुमराही की तरफ ले जाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाता है, मगर मुकम्मल तौर पर शैतान को ये इल्ज़ाम देना कि हम इसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ते या तिलावत नहीं करते गलत है, क्योंकि वो हमारा हाथ पकड़कर बुराई की तरफ खींच कर नहीं ले जाता, बल्कि वो हमें शैतानी वसवसे में मुब्तला करता है, दिल में गंदे ख्यालात डालता है और शर के रास्तों की तरफ चलने में रूहानी फ़वाइद और लज्जत अज़हान में पैवस्त करता है। इसके बाद इंसान खुद ही बुराई का रास्ता चुन लेता है। अल्लाह ने खैर और शर दोनों वाज़ा कर दिए हैं और इंसानों को खैर और शर में तमीज़ करने की सलाहियत देकर उन्हें अपनाने का इख्तियार भी दिया है। यानी इंसान चाहे तो खैर का रास्ता अपनाए और चाहे तो शर का रास्ता अपनाए। अल्लाह का फरमान है, सूरत दहर में ये आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि हमने तो उसे राह दिखाई, तो अब वो ख़्वाह शुक्रगुज़ार बने ख़्वाह न शुक्रा। गोया कोई नमाज छोड़ता है तो वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ता है, इसमें उसके इरादे और उसके अमल का दखल है। इसीलिए तर्क नमाज पर अल्लाह ने जहन्नम की वईद का जिक्र किया है। और अगर कोई नमाज पढ़ता है तो इसमें भी इंसान के इरादे और अमल का दखल है। इर्तिकाब मुआसी और इज्तनाब खैर पर महज शैतान को अगर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए तो फिर गुनाहगार को अल्लाह का सज़ा देना इंसाफ के ख़िलाफ़ ठहरेगा। इसे यकसू होकर समझने की ज़रूरत है। इस बात को एक मिसाल से ऐसे समझें कि कोई शराबी आदमी कहे कि मुझे शराब मजबूर करती है कि पियो। ज़ाहिर सी बात है कि कोई अक्ल व दानिश वाला इसे तस्लीम नहीं करेगा। अल्लाह ने इंसान को जो इख्तियार दिया है वो खैर व शर पर अमल के लिए खैर के रास्ते पर हम कैसे चलें और किन बातों से खैर पर इस्तकामत होगी और कैसे शैतान के शर से महफूज रहेंगे, हमसे अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बयान कर दिया। सरासर हमारी गलतियां हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से दूर होकर बुराई की तरफ ले जाने वाले असबाब अपनाते हैं। इस वजह से हम पर शैतान का हमला आसान हो जाता है, या यूँ कहें कि शैतान अपने मकरो फ़रेब में कामयाब हो जाता है और हम उसके दामे फ़रेब का शिकार हो जाते हैं, जिसके नतीजे में कुफ्र व मुईसत करते हैं और इबादत से गाफिल हो जाते हैं।
ورنہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ اس کے مخلص بندوں پر شیطان کبھی حاوی نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ صاد کی 2 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہے۔ ابلیس کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو مخلص، چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ شیطان بنی آدم کا کھلا دشمن ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم ہمیشہ اسے بہکانے اور ورگلانے کا پورا موقع دیتے ہیں۔ عورت کی مثال لے لیں، جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ تمام مسئلہ جات سے مسلح ہوتی ہے جو شیطان کے بہکانے اور حملہ کرنے کے کام آتا ہے۔ پریاں لباس لگانا، خوشبو لگانا، دل فریب زینت اختیار کرنا، زینت کی نمائش کرنا، جسم کے نشیب و فراز ظاہر کرنا، راہ گیروں اور اجنبی مردوں کے سامنے ناز و ادا دکھانا، بغیر محرم کے نکلنا، اجنبی سے خلوت کرنا، مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا، دل نشین انداز میں مردوں سے بات کرنا، فلمی ہال جانا، بازاروں میں بلا ضرورت گھومنا وغیرہ وغیرہ۔ عورت جب گھروں میں ہو تو فلمیں دیکھنا، گانے سننا، عورتوں کے درمیان غیبت کرنا، جھگڑے لگانا، عیب جوئی کرنا، گھروں میں جاندار تصویر لٹکانا، نماز کے لیے کام کاج اور بچوں کے بہانے بنانا، اور سوتے جاگتے کبھی اللہ کا نام تک نہ لینا، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی اللہ کو بھول جانا، سوتے ہوئے گانے سنتے ہوئے یا فلم دیکھتے ہوئے سونا، اجنبی مردوں بشمول دیور سے ہنسی مذاق کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے غیروں سے لذت اندوز چیٹ اور فضول کاموں میں بلکہ اکثر برے کاموں میں قیمتی اوقات ضائع کرنا وغیرہ۔ معلوم یہ ہوگا کہ عورتیں خود ہی باہروں سے شیطان بلا کر گھروں میں آنے کی دعوت دیتی ہیں اور اپنی مرضی سے اس کا شکار بنتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات اپنی زندگی اور گھر اور سماج میں نافذ کریں۔ شیطان کبھی اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ جتنے ہتھ کنڈے ہمارے خلاف اپنائے سوائے نامرادی کے، کچھ اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اوپر عورتوں کے متعلق جن داخلی اور خارجی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام، اور ان کے علاوہ جن میں آپ ملوث ہیں وہ بھی سبھی چھوڑ دیں، اور گھر میں رہتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے اسلامی احکام کی پاسداری کریں۔ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، وہ آپ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لے گا۔ جی ہاں، راستہ بدل لے گا۔ اب آپ کو شیطان سے بچنے کی چند احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ نمبر 1، عورتوں میں ضعیف الاعتقادی بہت پائی جاتی ہے، انہیں اپنے اندر سے ختم کریں۔ ہر مصیبت کو جنات سے جوڑتی ہیں اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بے دین عاملوں اور گجیڑی باباؤں کے پاس جاتی ہیں۔ اس کمزوری کو دور کریں اور نحوست لینا چھوڑ دیں۔ کپڑا گر گیا، پیسہ چوری ہو گیا، سامان گم ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، جانور مر گیا، شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو جنات سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے جسمانی بیماری ہو تو اس کا جائز علاج کروائیں، یعنی ماہر طبیعیات سے دکھائیں اور گھروں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کثرت سے توبہ استغفار کریں، گھروں اور انسانی زندگی میں برکتوں والے اعمال کریں، مگر ہرگز کسی کاہن، جعلی پیر اور عامل کے پاس اپنی مصیبت لے کر نہ جائیں۔ اسلام میں خود سے دم کرنا اور صالح انسان سے دم کروانا جائز ہے، لہذا کسی آفت کے نزول پر اولاً خود سے ادعیہ مسورہ کے ذریعے دم کریں، ٹھیک نہ ہونے پر صالح اور متقی انسان کے پاس جائیں۔ پیشہ ور مکار عاملوں سے
اجتناب کریں اور خدارا ہر بات کو جنات سے نہ جوڑیں۔ نہ ڈھونگی بابا لوگوں کو ڈرانے اور مال لوٹنے کے لیے ہر مشکل پر کہتے ہیں آپ پر یا آپ کے گھر پر جنات کا سایہ ہے۔ ایسے موقع سے اللہ کا فرمان یاد کر دیں کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ضعیف الاعتقادی ختم کریں اور اپنا عقیدہ صحیح کرتے ہوئے اللہ پر مکمل اعتماد بحال کریں۔ نمبر 2، اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ اس وقت برائی گھر گھر اور چاروں طرف ہے، اس سے دامن بچانا ہے۔ شوہر کی غیر حاضری پر اس کے مالوں کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کو بچانا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے اس وقت برائی کے لیے شکار ہو سکتی ہیں، اس لیے اتنا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج انٹرنیٹ بھی ایک بڑی آزمائش ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا خوف کھائیں، بلکہ کم سے کم اس کا استعمال کریں۔ دل میں اللہ کا خوف ایسا ہو جو ہمیں عبادت کی طرف لائے اور برائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں اور ڈرنے والیوں کے لیے آزمائش کے وقت نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی عقیدہ کی تعلیم لے کر اسے اپنے اندر جاگزین کرنے کے بعد اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اور رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے نماز کی پابندی اپنے وقتوں پر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز پڑھائیں اور گھر کے مرد لوگ بھی نماز کی پابندی کریں، یعنی ہمارا گھر نماز و تعلیم کی روشنی سے منور ہو۔ نماز سے ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے، برائیوں سے تحفظ فراہم ہوتا ہے اور شیطانی مکر و فریب سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اذکار کی پابندی کی جائے۔ نمازوں کے بعد اور صبح و شام کے اذکار پر ہمیشگی کریں۔ بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اور غسل جنابت کی ضرورت ہو اس میں تاخیر نہ کریں۔ ساتھ ہی جوان عورتوں کو ماہواری آتی ہے، استخاصہ اور نفاس کا خون آتا ہے۔ ان ایام میں دین سے کافی غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان کو ورگلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ خود کو نجس سمجھتے ہوئے زبان پر کئی روز تک اللہ کا نام تک نہیں لاتی، جبکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ جنابت کے علاوہ حیض و نفاس میں دستانے سے پکڑ کر یا بغیر چھوئے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اور استحاضہ میں نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صبح و شام اور نماز کے اذکار کے ساتھ سونے جاگنے، کھانے پینے، حمام میں داخل ہونے نکلنے، کام کاج کرنے، جمع کرنے اور نظر بد کی دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، گھر میں خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کریں، بطور خاص سورۃ بقرہ سونے کے وقت دیگر مسنون اذکار کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی، سورۃ سجدہ، سورۃ ملک، سورۃ اخلاص، سورۃ کافرون، سورۃ معوذ 3، سورۃ فاتحہ وغیرہ، اور جمعے کو سورۃ کاف پڑھیں، اور گھر میں نماز پڑھتے وقت بدل کر صورتیں پڑھا کریں۔ اس سے گھروں کی حفاظت ہوگی اور شیطانی شرانگیزی سے بچ سکیں۔ نمبر 6، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث کا ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں۔ سیرت اور احکام کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ کام ایک دم آج ہی اور پورا دن اور پوری رات نہیں کرنی ہے، اپنے فرصت اور مناسب اوقات کے حساب سے کریں۔ جو علم زیادہ ہوگا، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا جائے گا، اور بے دینی کی طرف سے شر میں
واقع ہونے کے خطرات کم ہوں گے اور شیطان کے جہالت امیز دجل سے آپ بچ سکیں گے۔ نمبر 7، گھروں میں جن چیزوں سے فرشتے نہیں آتے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے انہیں گھر سے باہر نکالیں۔ کتے، دیواروں پر میزہ جاندار تصویر، موسیقی، آلات، لہو لعب اور کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کی حرام چیزیں سب ترک کر دیں۔ نمبر 8، بلا وجہ اور اکیلے خصوصاً رات میں باہر نہ نکلیں اور بری جگہوں مثلا ناچ گانے، سینما گھر، بازار، میلے ٹھیلے، ہوٹلوں اور رقص گاہوں سے دور رہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد بچوں کو بھی گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ گھر سے باہر نکلنے پر فتنہ پیدا کرنے والے تمام اسباب سے بچیں، مثلا بھڑکیلا لباس، خوشبو، بناؤ سنگار، زینت کا اظہار غیر بلکہ اسلامی حجاب اپناتے ہوئے سادگی میں نکلیں اور اگر عازم سفر ہوں تو محرم کو ساتھ لیں۔ نمبر 9، گھر میں اسلامی ماحول بنانے کے ساتھ اپنے روابط نیک خواتین سے رکھیں۔ فاحشہ، بدگوئی کرنے والی، غیبت اور چغلی کرنے والی، بد کردار عورتوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والی، ناچنے گانے والی، شراب و کباب میں مست، شوہروں کی نافرمان اور مکار عورتوں سے دور رہیں۔ اگر ان کی اصلاح کر سکیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کی مجلسوں سے کوسوں دور رہیں۔ ایسی عورتوں کی صحبت سے آپ پر برا اثر پڑے گا اور ان کا شر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ نمبر 10، شیطان پر لمحہ گھات لگا کر بیٹھا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے اپنا وار کرنے میں نہیں چوکتا، اس لیے اس کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں، بچوں کے لیے پناہ مانگیں اور گھر میں خیر و برکت کے نزول کی دعائیں مانگیں۔ دعا مومن مرد و عورت کا ہتھیار ہے، دعا کے ذریعے بڑی سے بڑی بلا ٹل جائے گی بشرطے کہ آپ کے اندر تقوی ہو، اللہ کی حرام کردہ کاموں سے بچتی ہوں اور اس کے اوامر کی بجا آوری کرتی ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے اور نوجوان لڑکیوں کو طرح طرح سے ستاتا بھی ہے۔ گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے گھر میں سکونت اختیار کر لیتا ہے، راتوں کو ڈراتا ہے اور گھر کے کسی فرد پر سوار بھی ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شیطان کو اپنے گھر کس نے بلایا اور اپنے اوپر سوار ہونے کا موقع کس نے دیا؟ خود ہم نے موقع دیا۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ خود کو شیطان سے کیسے محفوظ رکھیں اور گھر میں شیطان کو داخل ہونے سے کیسے روکیں۔ اگر ان باتوں کو عمل میں لائیں گی تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر وہ سب کو تکلیف نہیں دے سکتا، سب کو سیدھے رستے سے نہیں بھٹکا سکتا۔ اگر شیطان ہر کسی کو نقصان پہنچا سکتا اور نیکی کی راہ سے روک سکتا اور ہر کسی کو برائی کرنے پر مجبور کر دیتا تو روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہ بچتا، سبھی سے برائیاں کرواتا، سبھی کو نقصان پہنچاتا۔ اس نے تو تمام انسان کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے اور دائیں بائیں اوپر نیچے تمام جہات سے اس کا مکر و فریب بھی ازل سے جاری ہے، لیکن اللہ والے ہر دور میں اس کی چال سے بچتے رہے ہیں اور قیامت تک بچتے رہیں گے۔ انسان کی ہر پریشانی کو جنات سے جوڑنے والے عملوں کی حقیقت جاننے کے لیے ایک بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ جناتی عاملین صرف سایہ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ مکمل شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے یہ جان لیں کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی مصیبت آزمائش ہوتی ہے تو کبھی اپنے گناہوں
اور ہاتھوں کا کرتوت ہوتی ہے۔ ایسے میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جسمانی بیماری ہو تو اسے دفع کرنے کے جائز اسباب اپنانے سے اسلام ہمیں نہیں روکتا۔ اچھے طبیب سے مراجعہ کریں اور بہتر سے بہتر علاج کرائیں۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاتون جسمانی مرض کا شکار نہیں بلکہ واقعی اس پر جنات سوار ہو کر اسے پریشان کر رہا ہے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے متقی اور نیک آدمی کے پاس جائیں، قرآن اور صحیح دعاؤں کے ذریعے علاج کرتے ہوں۔ ممکن ہے آپ کا مریض جعلی پیر، نقلی بابا، بے دین عامل، جادوگر اور کسی مزار پر جا کر ٹھیک ہو جائے، مگر اس سے آپ کا ایمان اور عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسلام نے ہمیں جائز طریقے سے اور حلال دعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو معزز سامعین، ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔